बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, माशाल्लाह वो खुद प्रोफेसर डॉक्टर हैं, मेडिसिन पढ़ाते हैं एक मेडिकल कॉलेज में। प्रोफेसर सर ज़फ़र इकबाल साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं और एमबीबीएस डॉक्टर, जाहिर बात है वो पहले हैं तो उसके बाद ही वो जो हैं प्रोफेसर बने हैं मेडिसिन के। एमबीबीएस डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, बहुत ही काबिल माशाल्लाह शख्सियत हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उन पर ख़ुसूसी करम ये किया है कि मेडिकल साइंस के साथ साथ वो होम्योपैथिक और तिब्ब यूनानी को और दूसरे जितने भी अल्टरनेटिव सिस्टम हैं इनको भी समझते हैं, बल्कि इनके तहत वो प्रैक्टिस भी करते हैं। मेरी ये खुशनसीबी है कि ऐसे साहिब इल्म लोग जो हैं वो मेरे चाहने वालों में भी शामिल हैं और उनकी अक्सर मुझे कॉल्स वगैरह आती रहती हैं और तिब्बी मुख्तलिफ उमूर पे हमारी बातचीत होती है। आज सुबह जनाब सर ज़फ़र इकबाल साहब की मुझे कॉल आई थी, तकरीबन हमने मेरे ख्याल में कोई 1 घंटा तबादला ख्याल किया। तो उनकी फरमाइश पे उन्होंने एक मसला बयान किया कि ये आजकल जो बहुत ज़्यादा एक लोगों का मसला बना हुआ है, जिगर के अमराज में, गुर्दे के अमराज में जदीद मेडिकल साइंस में कोई बहुत कामयाब जो है वो इलाज मुआलजा नहीं है। तो उनकी फरमाइश पे मैंने उनसे कहा कि मैं आज इंशाअल्लाह ताला तिब्ब यूनानी के हवाले से अपने तकरीबन 35 साल के तजर्बात पर मुश्तमिल जिगर के तमाम अमराज के लिए एक बेमिसाल इंशाअल्लाह वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और अक्सर लोग जो हैं हमारे तिब्बा इकराम, इनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये अपनी चीज़ें बताते नहीं। देखें, हर तबीब की अपनी अपनी सोच होती है और कोई ना कोई वजह भी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ जो है वो जो साहिब इल्म लोग हैं, तबीब भी अगर वो हैं लेकिन उनका तजर्बा नहीं तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में जनाब प्रोफेसर सर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब की ख़ुसूसी फरमाइश पर पूरी दुनिया के लोगों के लिए जिगर के तमाम मसाइल के लिए एक बेमिसाल तिब्ब यूनानी का एक कोर्स जो है वो पेश कर रहा हूँ। जितने भी दुनिया में जिगर के मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अल्लाह के फजलो करम से इसका नुकसान भी नहीं होगा और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यरकान के मरीज़, काले यरकान के मरीज़, जिगर सुकड़ा हुआ हो, तिली भरी हुई हो, पेट में पानी पड़ा हुआ हो, किसी भी सूरत में इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये मामूल तकरीबन मेरा 35 साल से है और बहुत बड़े बड़े जो अतिब्बा इकराम उस्ताद लोग गुजरे हैं उनका ये सदियों से मामूल रहा है। मुझे भी सीना बसीना ये इल्म अपने उस्ताद से मिला। आज मैं आप सब दोस्तों के सामने इसको पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कभी भी किसी का मोहताज ना करे। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली जो है वो ज़िंदगी अता फरमाए। सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान सेहतमंद हो तो तभी वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो बीमार है तो वो मुआशरे का एक उज़्व मुअत्तल बन के जो है वो रह जाता है। तो अब आते हैं नुस्ख़ाजात की तरफ। इसमें आपने सबसे पहले सफूफ अक्सीर जिगर तैयार करना है। 3 चीज़ें आपने लेनी है। 3 चीज़ों में क्या लेना है? सबसे पहले आपने आला क्वालिटी की रेवंद खताई लेनी है। रेवंद चीनी नहीं लेनी, रेवंद खताई लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने नुशादर लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने कलमी शोरा असली ज़मीनी लेना है। ये बात याद रखिएगा, केमिकल वाला कलमी शोरा इधर नहीं चलेगा। जो बड़े पंसार स्टोर हैं उनसे आप बात करें तो वो ज़मीनी जो है वो कलमी शोरा दे देते हैं।
بہت پرانی بات ہے، میں نے سلطان پنسار سٹور سے کافی زیادہ مقدار میں زمینی کلمی شورہ خریدا تھا۔ اس وقت عام کلمی شورہ کا ریٹ جو تھا وہ تھا 250 روپے تقریباً کلو، تو مجھے یہ 1000 روپے کلو انہوں نے دیا تھا، اور میں نے وہ کافی ان کے پاس لاٹ آئی ہوئی تھی تو میں نے وہ ساری لے لی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو استعمال کرتا رہتا ہوں ادویات میں، تو ہمیں اس کو آپ دے دیں۔ وہ کافی میں نے لے لیا تھا اور الحمدللہ اس کو میں نے استعمال بھی کیا اور آج بھی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بڑا بہترین زمینی شورے سے تیار کردہ کلمی شورہ تھا۔ ریٹ آپ چیک کر لیں کہ 4 گنا زیادہ مہنگا جو ہے وہ مجھے ملا تھا۔ تو سب یہ اصلی جو ہے وہ لینا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ جو عام کلمی شورہ ہوتا ہے اس میں نمک بہت زیادہ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، اور نمک جو ہے وہ جگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بالخصوص ایسی کیفیت میں جب پیٹ میں پانی پڑ رہا ہو، یرکانی کیفیت ہو، تو پھر نمک جو ہے وہ منع ہو جاتا ہے، سوڈیم کلورائڈ استعمال نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں پھر پوٹاشیم کے مرکبات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو پھر اصلی جو کھار جو ہے وہ نمک بند کر کے ہم وہ استعمال کرواتے ہیں۔ تو آپ نے کلمی شورہ 50 گرام، نشادر 50 گرام، نشادر بھی اچھا لینا ہے، یہ نہ ہو کہ سارا ہی نمک سے تیار کردہ ہو، اس میں بھی بہت 2 نمبری ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ریوند خطائی اصلی 1 نمبر 50 گرام لے لیں، تینوں کا پاؤڈر بنا لیں، ان کو باریک پیس کے۔ اب اس کے نا اگر آپ ویسے کھلا سکتے ہیں تو 1 سے 2 گرام اس کی مقدار خوراک ہے، دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کے بعد۔ اگر اس کے کیپسول بھرنے ہیں تو آپ 1 گرام والے کیپسول بھر لیں، اور یہ 1 کیپسول سے 2 کیپسول تک دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کسی مریض کو قبض زیادہ ہو تو ہم دن میں 3 کیپسول یا 3 گرام تک بھی اس کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے مریض کو استعمال کروانا ہے۔ اس کے بعد معجون دبید الورد، یہ کسی اچھی کمپنی کی یا خود بنا لیں، یا ہمدرد کی یا کسی اچھے بڑے ادارے کی خرید لیں۔ یہ آپ نے مریض کو آدھی چمچی کھانا کھانے کے بعد دینی ہے۔ دواء المسک موت دل جواہر دار، یاد رکھیں دواء المسک موت دل جواہر دار لینی ہے، سادہ نہیں لینی۔ دواء المسک موت دل جواہر دار آدھی چمچی صبح دوپہر شام خالی پیٹ مریض کو دینی ہے، اور اس کے ساتھ ارک مکو، ارک سونف، ارک کاسنی، یہ 3 قسم کے ارک جو ہیں یہ ملا کر آپ نے مریض کو 1 گلاس دن میں 3 دفعہ پلانے ہیں، اور ان کو میٹھا کرنا ہے شربت دینار سے۔ شربت دینار جو ہے وہ بھی آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا، ہمدرد، کرشی، اجمل وغیرہ کا خرید سکتے ہیں۔ ارکیات بھی آپ کسی اچھی کمپنی کی لے لیں، اسی طرح آپ دوسری ادویات بھی۔ اکسیر جگر پاؤڈر جو ہے وہ آپ کو خود بنانا پڑے گا۔ اب اس کے رموز و نکات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایسے مریضوں کو کوشش یہ کریں کہ پانی کم سے کم استعمال کروائیں، اور ارک مکو کاسنی سونف یہ پانی کی جگہ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے پانی کی کمی بھی ٹھیک ہو جائے گی، معدہ، جگر، انتڑیوں کا فعل درست ہوگا، گردوں کا فعل درست ہوگا، اور فالتو پانی جو ہے یہ بھی سارے کے سارے دیکھیں ارک بھی پانی ہوتے ہیں، لیکن ان میں چونکہ ادویاتی اثرات ہوتے ہیں تو یہ مدرے بول ہوتے ہیں، پیٹ میں پانی نہیں پڑنے دیتے، جو پانی پڑا ہوتا ہے اس کو بھی نکال دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کوشش یہ کریں جب مریض کی زندگی خطرے میں ہو، جگر سکڑ گیا ہو، یا جگر کا ایسی صورت میں عموماً کینسر ہو جاتا ہے، اس وقت بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بالخصوص جب جگر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہو، اس کے سیلز ڈیمیج ہو رہے ہوں۔ جگر 2 حصہ، 3 حصہ یا 1 حصہ فرض کریں ختم ہو گیا ہے، تیزی کے ساتھ اس کے سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو اس نسخہ کو، اس پورے سیٹ کو جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر ساتھ جگر میں کینسر ہے تو پھر کینسر کی جو ادویات ہیں وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر مریض کو جگر کا کینسر جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہو کہ جگر کا کینسر ہے، تو پھر آپ نے ارک مکو کاسنی سونف کے ساتھ ارک دماسا، ارک دماسا جو ہے یہ برابر وزن ملا لینا ہے۔ برابر وزن سے مراد یہ ہے
کہ مثال کے طور پہ ایک بوتل آپ نے عرق مکو کاسنی سونف لی تو 3 بوتلیں آپ نے دماسا کے عرق کی لے کے مکس کر لینی ہے۔ اب ان میں سے ایک جو گلاس ہوگا یا بڑا مگا وہ دن میں 3 دفعہ شربت دینار ڈال کر مریض کو پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جگر کے کینسر پہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہترین کام کرتی ہے یہ دوائی، اور رزلٹ ملے گا آپ کو۔ 15 دن کے استعمال سے اللہ کے فضل سے مریض جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بتدریج، ویسے اس کی بہت ساری دوسری ادویات بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت آسان ہربل جو علاج ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنے علاقے سے سٹور سے یہ میڈیسن لے کے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ بعض لوگوں کو ان ادویات کے استعمال کے دوران ریمند خطائی سے پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اکسیر جگر۔ یہ جو اکسیر جگر بنتا ہے یہ بھی مدر بول ہے، یعنی پیشاب آور ہے۔ یہ پیشاب بھی لاتا ہے، پیٹ سے پانی نکال دیتا ہے، جگر کا فعل درست کرتا ہے اور جگر کی کارکردگی کو بھی انشاءاللہ بہتر کرتا ہے۔ اور جب یہ دوسری ادویات ساتھ مل جاتی ہیں تو یہ جگر کے لیے ایک بہترین کورس بن جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کو مثال کے طور پہ آپ 2 گرام دے رہے ہیں اکسیر جگر، پیٹ میں مروڑ ہلکا پھلکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بعض لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں، پھر ایسے کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے اس دوائی کی مقدار تھوڑی سی کم کر دیں اور چھلکا اسبگول سادہ مریض کو پانی کے ساتھ یا ارکوں میں یا شربت جب آپ پلائیں ارکوں میں گھول کے شربت دینار وغیرہ کے ساتھ 1 چمچ صبح شام دینا شروع کر دیں، یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ قبض وغیرہ جو ہے وہ بھی اس سے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو موشن لگے ہوئے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ سب سے بڑی بات، مریض کو کالی مرچ اور تیز مرچ مسالے گرم چیزیں مکمل بند کر دینی ہے، گرم مسالہ بند کر دینا ہے۔ اب اس مریض کو آپ نے مسالہ کھانے میں کیا دینا ہے، وہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس کو آپ نے کالی مرچ، بڑی الائچی، زیرہ سفید، اس کا جو ہے نا خشک دھنیا ساتھ ملا لیں، اس کا مسالہ بنا لیں۔ اگر اناردانہ میٹھا جو ہوتا ہے، شیریں اناردانہ سفید، وہ مل جائے تو وہ بھی ملا لیں۔ یہ چیزیں ان کا مسالہ بنائیں اور مریض کی ہانڈی میں یہ جو ہے وہ چیزیں دیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمک ایسے مریض کو مکمل بند کر دینا ہے، سرخ مرچ مکمل بند کر دینی ہے، نمک کی جگہ پہ جو کھار، لیکن اس کو استعمال کب کرنا ہے، جب آپ ہانڈی وغیرہ کھانے لگیں تو جو کھار باریک پسا ہوا تھوڑا سا چٹکی 2 چٹکی ڈال لیں تاکہ ہلکا سا نمکین ذائقہ اس کا آ جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ پیشاب آور ہو جائے گا، جو بھی وہ کھانا پینا کھائے گا، وہ پانی اگر پی رہا ہے فرض کریں یا ارکیات وغیرہ، تو وہ پیٹ میں سٹور نہیں ہوں گے۔ پیشاب جب آئے گا مریض کو تو پیٹ میں پانی رکنے کے بجائے نکل جائے گا۔ اچھا، یہ جب بھی آپ کوئی کھانے پینے والی چیز استعمال کریں تو پھر آپ نے جو کھار کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد سرخ مرچ آپ نے مریض کو مکمل بند کر دینی ہے۔ اس کے بعد کھانے کے لیے مریض کو جو آپ نے کوئی بھی ہانڈی بنا کے دینی ہے وہ علیحدہ بنا کے دیں، سبزیاں وغیرہ استعمال کروائیں، دال مونگ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو پکانا جو ہے وہ کنولا آئل میں پکانا ہے۔ عام ڈالڈا گھی وغیرہ یا جو کوکنگ آئل وغیرہ ہوتے ہیں ان میں نہیں اس کو پکانا۔ آپ کسی اچھی کمپنی کا کنولا آئل، سرسوں کا خالص تیل جو ہے، اس میں آپ ہانڈی اس کی بنا کے اس کو دے سکتے ہیں مریض کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس طریقے سے یہ تمام ادویات دعاء المسک کھانے سے پہلے معتدل جواہر دار لینی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دعاء المسک سادہ بھی ہوتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے، آپ نے دعاء المسک معتدل جواہر دار لینی ہے۔ خالی پیٹ معجون دبیدل ورد کھانے کے بعد صفوف اکسیر جگر 1 سے 3 گرام تک مریض کی عمر وزن کے مطابق، اگر عمر کم ہو، بچے ہیں تو آپ مقدار کم بھی کر سکتے ہیں، 4 رتی تک، 2 رتی تک، 3 رتی تک بھی دے سکتے ہیں۔ یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک مکمل جوان انسان یا مطلب مریض یا مریضہ کا حل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے شربت دینار، عرق مکو کاسنی سونف، اگر جگر کا کینسر ہو کنفرم ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس عرقوں کے برابر وزن دماسے کا عرق شامل کرنا ہے، اور وہ آپ نے 1 کلو سے 8 بوتل عرق نکلوانا ہے۔ یہ سارا
علاج معالجہ مسالہ بھی میں نے بتا دیا ہے، کنولا آئل میں پکانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شافی حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر پروفیسر ہیں، MBBS ڈاکٹرز کو میڈیسن پڑھاتے ہیں، ان کی خصوصی فرمائش پر ہربل میں بے مثال چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں جو بالکل ہر جگہ سے مل جائیں گی پوری دنیا میں۔ جگر کے مریض، جگر خراب ہے، جگر کی کمزوری ہے، جگر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس A B C ہے، جگر سکڑ رہا ہے، جگر میں کینسر ہو رہا ہے، جگر کے سیلز تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں، ایسی تمام صورتوں میں تلی بڑھ گئی ہے، پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے، ایسی تمام صورتوں میں یہ علاج اللہ کے فضل سے کارگر ہوگا۔ دوسری بات کہ ایسے مریض بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کو خون کی الٹیاں وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہیں جب جگر سکڑ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی کیفیت میں مبتلا ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قریبی کسی اچھے MBBS ڈاکٹرز کے زیر علاج بھی ہوں یا کسی قریبی ہاسپٹل بھی جائیں، ایمرجنسی میں وہ اپنا علاج معالجہ بھی کروائیں اور ان ڈاکٹر صاحب کی مشاورت سے یہ ہربل میڈیسن بھی استعمال کریں، کیونکہ ایسی صورت میں سچی بات یہ ہے کہ ایلوپیتھی میں کوئی علاج نہیں ہے۔ لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے کیس بہت کم صورتوں میں، یا اور بہت کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے پھر یہ ہربل علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو جب بھی اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، تکلیف ہے، تو اپنے قریبی کسی اچھے ڈاکٹر یا ہاسپٹل کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کے زیر علاج ہونا ہے، ایمرجنسی ہو تو فوری طور پر ان کے پاس پہنچنا ہے۔ بعض اوقات ایسی حالت میں کومے میں بھی مریض چلا جاتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہلکی بے ہوشی ہوتی ہے، بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسے مریضوں کو کوئی بھی وقتی علامت جو ہے وہ پریشان کر سکتی ہے، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسے مریض کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اس لیے معدہ خراب ہو سکتا ہے، موشن آ سکتے ہیں، کبھی قبض ہو سکتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ، تو فوری طور پر اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو تو اپنے ڈاکٹر کے پاس رابطہ کریں یا پھر اچھے قابل طبیب کے زیر علاج رہ کر اس کی مشاورت سے یہ نسخہ استعمال کریں۔ جو طبیب ہیں جو خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے کلینکس پہ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق کچھ ادویات میں کمی یا بیشی بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پڑھے لکھے اصلی حکیم ہیں وہ تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی اپنے مریضوں کو ان ادویات کو، جو ایسے ڈاکٹرز ماشاءاللہ میں نے بہت سارے MBBS ڈاکٹر دیکھے اور میرے حلقہ احباب میں بھی ہیں کہ جو خود ذاتی طور پر ہربل میڈیسن کو پسند کرتے ہیں، اپنے مریضوں کو بھی تجویز کرتے ہیں، تو ایسے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ دوسری اپنی ادویات بھی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا جو جگر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں یا MBBS ڈاکٹرز ہیں، وہ ان ادویات سے زیادہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ایمرجنسی ادویات پر جو ایلوپیتھی میں ہے عبور حاصل ہوتا ہے، تو جو اگر کوئی ایسی صورت بنے تو فوری طور پر وہ میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی ساتھ انجیکشن دے سکتے ہیں، پیشاب نہیں آ رہا لاسکس وغیرہ دے سکتے ہیں، یا کوئی اور چیزیں اس طرح اپ ڈاؤن کر کے دعائیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میرے پیارے کوئی بھی بہن بھائی ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ملت سے ہو، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے یہ نسخہ بیان کر دیا ہے، فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے، شفا انشاءاللہ تعالیٰ شافی حقیقی اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ سدا خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔